अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हूँ डॉक्टर ज़ुबैर चौधरी। आपको शायद याद हो कि कुछ साल पहले मैं मेज़बानी किया करता था इसी प्रोग्राम की सेहत ज़िंदगी। तो कुछ मसरूफ़ियत की वजह से मैं फिर नहीं आ सका, तो बड़े अरसे बाद मैं जो हूँ हाज़िर हुआ हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और इस प्रोग्राम को बड़े इन्हमाक से देखेंगे कि आज हमारे पास एक बड़ा कोई ख़ास किस्म का यूनिक प्रोग्राम है जिसका मैं तारफ़ कराता हूँ। आज जो प्रोग्राम है उसमें मेरी को अपनी बात तो नहीं, लेकिन एक स्टडी है को जो जिसे हम कहते हैं साउथ बैंक बायो बैंक स्टडी है, जो कि बैनुल अक़वामी स्टडी है और उसमें डॉक्टर्स और प्रोफेसर वो शामिल हैं। तो स्टडी को लीड करने वाले प्रोफेसर हजरात हैं और एक और हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर नबील हैं, उनका मैं भी तारफ़ कराता हूँ। वो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। तो ये बताता चलूँ कि ये जो स्टडी है इसमें साउथ एशियन का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, तो उसमें वो लोग जो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं और श्रीलंका से हैं। तो इनके बारे में स्टडी का जो नस्बुल ऐन है, जो मेन मकसद है, वो ये है कि उनकी जो दिल की बीमारियां हैं और डायबिटीज़ है और इस तरह का और जो कैंसर है, इसकी जो प्रिवेंशन जो है वो कैसे की जा सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ देखा गया कि एशियन लोगों में ख़ास तौर पे दिल के जो अमराज हैं, जो डायबिटीज़ है, वो 2 से 3 गुना ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ी स्टडी का प्लान किया गया। मैं उसके बारे में ज़्यादा बातें आपको नहीं बताऊंगा कि डॉक्टर नबील हमारे पास मौजूद हैं, वो बताएंगे। सिर्फ ये बता दूं कि इसमें जो है वो इंपीरियल कॉलेज है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च है और बाकी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से अप्रूवल इसका मिल गया है और इसमें हमारा कोई कमर्शियल एलिमेंट नहीं है। इसमें ये स्टडी जो है इसमें इसमें जो है 2 लाख लोगों को और या पार्टिसिपेंट को या लोगों को शामिल करना है। अब इतनी बड़ी स्टडी जो है वो दुनिया में पहले कभी नहीं हुई। उसकी डिटेल्स जो हैं वो डॉक्टर नबील आपको बताएंगे। तो इस स्टडी के बारे में आप नाजरीन जो है वो उनके लिए बहुत फ़वाइद हैं जो कि लोकल ख़ास तौर पर रहते हैं, लेकिन ये इसका जो नेटवर्क है जहाँ पे कि असेसमेंट सेंटर्स होंगे वो अभी तो फ़िलहाल एक लंदन में है, लेकिन मुमकिन है कि बाद में वो बाकी शहरों में भी उनको बना दिया जाए और उसकी तफसीलात भी आपको हम बताते हैं। तो इसको जो स्टडी को जो लीड करने वाले जो हैं वो एक बहुत नामवर प्रोफेसर हैं। उनका नाम मोहतरम प्रोफेसर जसपाल कूनर साहब है और वो बैनुल अक़वामी लेवल के एक डॉक्टर हैं, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। 25 से लेके 27 या 28 साल तक वो खिदमात जो है वो लंदन में वो दे रहे हैं। कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, हैमरस्मिथ में काम करते हैं, ईडिंग में काम करते हैं, प्राइवेट जो है वो उनका वो बाकी और उनका सिलसिला है। तो वो इंपीरियल कॉलेज के साथ मुंसलिक है। तो वो इस स्टडी के लीड प्रोफेसर हैं और उनके अपनी जो कॉम्पिटेंस है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उनका अपना जो उनकी इज़्ज़त है और नाम है उसके बारे में भी आप अगर गूगल करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और प्रोफेसर साहब जो हैं वो एक कंपैशनेट इंसान है और सोशल जो कम्युनिटीज़ की सर्विसेज बहुत करते हैं और वो उनकी बहुत सी स्टडीज़ हैं पहले भी और उन स्टडीज़ में उन्होंने रिसर्च की है। उनके बहुत से नामवर स्टूडेंट्स हैं। तो उसके साथ हमारे पास और इस प्रोग्राम में वो आज शामिल नहीं हो सके किसी मसरूफियत की वजह से, तो उसके लिए मैं एज ए मेज़बान जो है वो एक माजरत ही कर सकता हूँ कि नाजरीन को उनके साथ मुलाकात का शर्फ नहीं हासिल हुआ। लेकिन हमारा इस सिलसिले का ये पहला प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम और होगा कुछ हफ्तों में जिसका हम डेट अनाउंस कर देंगे, तो उसमें हमें उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह वो उसमें शमूलियत करेंगे प्रोफेसर जसपाल कूनर साहब। और कोई अगर कोई ऐसी बात जो हम ना उसका बता सके तो वो आके हमें क्लैरिफाई कर देंगे। अब मैं प्रोग्राम स्टार्ट करने तो शुरू तो हो चुका है। तो अब डॉक्टर नबील अहमद हमारे साथ हैं। वो जो है उनका मुख्तसर जो तारफ़ करा दूँ, वो कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ईलिंग हॉस्पिटल में काम करते हैं और सीनियर क्लिनिकल लेक्चरर हैं इंपीरियल कॉलेज में। और उनका भी जो तजर्बा है वो 20 साल से ज़्यादा हो चुका है और कुछ उनकी टेक्निकल स्किल्स हैं। वो एकोकार्डियोग्राम्स करते हैं, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल और ट्रांसइसोफेजियल एकोकार्डियोग्राम्स हैं, स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राम्स भी करते हैं। और उनका बाकी जो इंटरेस्ट है वो इसमें साउथ एशियन कम्युनिटी में है और बहुत से वो पेपर तकरीबन 25 के करीब जो पेपर्स हैं उनमें उनकी शमूलियत थी, उन्होंने पार्टिसिपेशन की
اور ان کا نام کافی ریسرچ کے پیپرز میں ہے. تو ناظرین اس کے علاوہ تو مختصراً یہ کہ یہ جو اس کا جو نام ہے آپ گوگل کر سکتے ہیں، ساؤتھ بینک بائیو بینک اسٹڈی، اور اس کی جو ہے وہ biobank.org جو ہے وہ ویب سائٹ بھی ہے. تو اس اسٹڈی کے بارے میں کیوں یہ اہم ہے، یہ آج ہمیں پروگرام کرنے کی کیوں ضرورت آئی. ہاں تو ہم جو ہیں ڈاکٹر نبیل صاحب کے ساتھ جو ہے گفت و شنید کرتے ہیں، اور ان سے میں السلام علیکم ڈاکٹر نبیل صاحب. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائیں. آپ مجھے لگتا ہے کہ پہلے بھی اس پروگرام میں 2-3 دفعہ تشریف لا چکے ہیں اور کارڈیالوجی کی باتیں ہم کر چکے ہیں. آج ہم صرف ساؤتھ بینک کے بارے میں بات کریں گے. تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ، میں نے تو ایسے مختصراً 2-3 بلٹ پوائنٹ بتائے ہیں، یہ اتنی بڑی بلا جو ہے، جو 2 لاکھ جو بندوں کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے بیچ میں، آپ نے کہاں سے لے کے آئیں گے؟ اس اسٹڈی کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے کیا مقاصد ہے، کچھ بتائیں تو صحیح ذرا ناظرین کو. جی بالکل، کیوں نہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیکل پروفیشن کے ساتھ منسلک ہونا ایک بہت اعزاز کی بات ہے، ایک فخر کی بات ہے. اور سورہ مائدہ میں ہے کہ جس شخص نے ایک جان بچائی اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچائی. تو میں سب سے پہلے تو یہ میری فیلنگز ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں. اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ کہ اگر آپ پیشنٹس کو تو دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی ریسرچ کا موقع ملے جس میں آپ کوئی ایسا کام کریں کہ جو آنے والی نسلوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ کتنی بڑی آبادی ہے ہماری ادھر یو کے میں، اور پوری دنیا کی جو ساؤتھ ایشیا کی اگر آبادی کو آپ مد نظر رکھیں تو تقریباً 1/4 جو پاپولیشن ہے دنیا کی وہ ساؤتھ ایشین کنٹریز میں بسنے والوں کی ہے، اور وہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور آباد ہو گئے ہیں آ کے یورپ میں، امریکہ میں اور جگہ جگہ. تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہارٹ ڈیزیز، ڈائبٹیز، کینسرز اور اسی طرح کڈنی ڈیزیزز، یہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں دنیا کی باقی جو ایتھنیسٹیز ہیں ان سے کہیں زیادہ ہے. 2 سے 3 گنا بھی آپ نے مینشن کیا، بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ ہے. اور ہم یہ شاید آج تک یہی سوچتے رہے ہیں کہ کیا ہمارے کچھ کھانے پینے میں، کیا ہماری کوئی لائف سٹائل میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں زیادہ پرون کرتی ہے، یا ہمیں جو یہ ڈیزیز ہمیں کیوں گھیر لیتی ہیں یہ آ کے. کیا سٹریس ایلیمنٹ اس پوری 1/4 پاپولیشن آف دا ورلڈ میں زیادہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ پینڈیمک سے ہم نے سیکھا ہے کہ سٹریس تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے، پوری دنیا میں گلوبل چیلنج ہے. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا ایسا کوئی آج تک اتنا بڑا پروجیکٹ کسی نے سوچا، کسی کی اتنی بڑی ویژن ہے کہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے بارے میں بات کریں اور ان کی ہیلتھ کے بارے میں بات کریں. تو یہ جو ساؤتھ ایشین بائیو بینک کا قیام ہوا ہے، یہ امپیریل کالج کے تعاون سے ہے. یہاں پہ ہم جو ہیں 1 لاکھ لوگوں کو یو کے میں جو بستے ہیں، جن کا تعلق پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے ہے، ان کو انوائٹ کریں گے. اور 1 لاکھ لوگ جو ہے وہ 25,000 ان 4 ملکوں سے ہم وہاں پہ انرول کریں گے، اور ہمارے جو مراکز ہیں وہاں پہ آلریڈی بن چکے ہیں. تو یہ واقعی بہت بڑا چیلنج ہے کہ 2 لاکھ لوگوں کو کنونس کرنا کہ بھائی دیکھیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اور اپنی دیکھیں، ایک تو فری ہیلتھ چیک ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم آہستہ آہستہ ابھی آگے پروگریس کرتے ہیں کہ اس کا قیام جو ہے یہی سب سے بڑا ایک مائل سٹون ہے. اور انشاءاللہ آج یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی پوری ساؤتھ ایشین کمیونٹی کو انوائٹ کریں کہ وہ آئیں اور اپنا ہیلتھ چیک کرائیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ 2 لاکھ کی آپ نے بات کی ہے، میں نے بھی کبھی نہیں سنا. ایز اے ڈاکٹر بڑے ریسرچ کے پیپر ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ جو نمبر ہے 2 لاکھ، یہ بہت بڑا ہے. اسٹڈیز میں تو بعض دفعہ سینکڑوں میں لوگ ہوتے ہیں، کچھ میں ہزاروں میں ہوتے ہیں. بڑی بات ہوئی کوئی 20,000 کا ہو گیا. تو یہ 2 لاکھ سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اس کو آپ کر کے 20,000 نہیں کر سکتے تھے؟ تو 2 لاکھ سے کیا ہے؟ کیا کوئی خاص فائدہ کو سوچ رہے ہیں اس کا کوئی؟ دیکھیں، جو یہ اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ
جو سیمپل سائز ہوتا ہے وہ جتنا بڑا ہوگا اس میں اگر کوئی تھوڑی سی چینج بھی آئے گی تو وہ اس سے فائنڈ آؤٹ کر سکیں گے. یعنی کہ بائس آپ کہہ رہے ہیں, جی بالکل ویکنس ہوتی ہے. جی بالکل. تو دیکھیں اگر آپ چھوٹی اسٹڈیز کریں گے تو آپ وہ اتنی کنکلوسیو نہیں ہوتی. ان سے جو آپ کے ٹارگٹس ہیں, جو آپ کے گولز ہیں, وہ آپ اچیو نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ سیمپل سائز کا بڑا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر یہ کہ یہ جو بایو بینک کا قیام ہے, اس طرح کی اسٹڈیز پہلے ہوئی ہیں امریکن پاپولیشن پہ, یورپین پاپولیشن پہ, جس میں زیادہ تر کوکیشنز اور امریکنز نے حصہ لیا ہے. اور ایک فریمنگم ہارٹ اسٹڈی بڑی فیمس ہے, جو بہت سارے جو اگر میڈیکل اسٹوڈنٹس یا کوئی میڈیکل پروفیشن کے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ اس سے واقف ہوں گے. تو وہ پہلا ایک ایسا گروپ تھا جنہوں نے یہ بتایا تھا کہ فار ایگزامپل بلڈ پریشر, یہ ڈائبٹیز اور یہ جو رسک فیکٹرز کی ہم بات کرتے ہیں, یہ اسموکنگ, یہ ساری جو ہیں یہ ہارٹ ڈیزیز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. تو پھر آہستہ 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 آپ دیکھیں کہ پچھلے 3-4 ڈیکیڈز میں ایک ریولوشنری چینج آئی اور ہماری میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کی. ٹھیک ہے. اور ہم اس سٹیج پہ اب پہنچ گئے ہیں کہ ہم بہت ساری جو جانیں ضائع ہو سکتی ہیں ان کو بچا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ میں ابھی اس پہ آتا ہوں, آپ نے بایو بینک کی بات کی ہے, تو میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ضرور سوچ رہے ہوں گے بایو بینک کیا چیز ہے. جی. قبل اس کے میں آپ سے یہ پوچھوں, گزارش کروں کہ آپ یہ بتائیں کہ بایو بینک سے کیا مراد ہے. تو ایک ایسا لگتا ہے کہ اسٹڈی کے پیچھے ایک سوچ ہے, جی, ایک اس کے پیچھے ایک ویژن ہے, اور آپ کے جو مقاصد ہیں یا نصب العین ہیں وہ ایک عام نصب العین سے یا عام اسٹڈی سے بڑھ کر ہیں. جی. تو یہ اس سے کیا مطلب, آپ نے بات کی کہ فیوچر کی نسلوں کو فائدہ ہوگا. جی. تو بھائی ہمیں بتائیں کیسے فائدہ ہوگا, تاکہ جو ناظرین ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہم اگر آپ کی ویژن ہے تو اس سے ان کو اور آنے والی نسلوں کو ایک بلڈ سیمپل دینے سے کیا فائدہ ہوگا. پہلے بھی دیتے رہے ہیں, پہلے بھی ایشینز پہ اسٹڈیز ہوئی ہیں, پہلے بھی ہمارے جو رسک فیکٹرز ہیں سب کو پتہ ہے کہ کچھ اسموکنگ ہے, کچھ ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, کافی باتیں تو معلوم ہیں ہمیں. جی. تو اس میں بتائیں کہ ایک خاص لگتا ہے کہ ویژن ہے آپ کی دور رس جو ہے. جی. تو وہ اس سے کیا, وہ اس کے بارے میں روشنی ڈالیں کچھ. دیکھیں اس میں جو ویژن یہی ہے کہ جو ایک نالج گیپ ہے اس کو ہم پر کریں. کہ ابھی تک تو جتنی اسٹڈیز ہیں انہی سے پتہ چلا ہے نا, یہ ایشین اسٹڈیز سے تو نہیں پتہ چلا, ایشین پاپولیشن کے اوپر جو کی گئی ہوں کہ بھئی یہ ڈائبٹیز کیوں زیادہ ہو رہی ہے یا ہارٹ ڈیزیز کیوں زیادہ ہو رہی ہے. تو اس میں جو اصل بات یہی ہے کہ اس نالج گیپ کو پور کیا جائے. اور جو بایو بینک کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ آ کے پارٹیسپیٹ کریں گے ان کا ایک پورا تھورو ہیلتھ چیک ہوگا جو بالکل فری ہے. آج کل کے اس پورے انوائرمنٹ میں ایک بہت جو پرائمری کیئر ہے وہ ایک انڈر پریشر بھی ہے, اور یہ ایک موقع بھی مل رہا ہے لوگوں کو کہ وہ آ کے اپنا ہیلتھ چیک کرائیں گے. وہ ابھی میں تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دوں گا کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ. لیکن جو آپ کا کمنگ بیک ٹو یور کویسچن کہ لوگ کہتے ہیں یہ جینیٹک ہے. بھئی ایک ہی گھر میں اگر ایک بھائی ہیں ان کو ہارٹ ڈیزیز ہوئی دوسرے کو نہیں ہوئی, یا پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ان کو بھی چانس ہے, کیا ان کا کوئی لائف سٹائل اگر ڈیفرنٹ ہو تو کیا وہ بچ سکتے ہیں, ڈائبٹیز سے بچ سکتے ہیں, کیا وہ کون سی ایسی چینجز کریں اپنی ڈائٹ میں یا لائف سٹائل میں جن سے وہ. تو یہ جو اتنا ڈیٹا کلیکٹ ہوگا یہ ہمیں پھر اس سے پتہ چلے گا کہ کیا یہ ہم جو آج تک سمجھ رہے ہیں یا جو جتنا نالج اب تک ہم نے اکٹھا کر لیا ہے از اٹ انف, کیا یہ کافی ہے, کیا مطمئن ہو جائیں کہ بھی ابھی ہمیں اور کوئی اسٹڈیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا جو وقت ہے وہ ٹیلر میڈ, جس کو آپ اگزامپل کہتے ہیں ٹیلر میڈ تھیراپی کا زمانہ آنے والا ہے. اب ایک بندہ ایسپرین لے رہا ہوتا ہے اور پھر بھی اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, اور ایک بندہ جو ہے وہ ایسپرین نہیں بھی لے رہا پھر بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. آپ کا ایک آرٹری میں آپ نے اسٹینٹ کر دیا, دوسری آرٹری کچھ سالوں بعد وہ بلاک ہو جاتی ہے, آپ اسٹیٹن بھی لے رہے ہوتے ہیں, آپ ایسپرین بھی لے رہے ہوتے ہیں اور باقی ساری میڈیسنز بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے, کیا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم سے ابھی چھپی ہوئی ہیں جن کو ہم فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو جینومکس کا زمانہ آ رہا ہے تو بایو بینک میں یہ ہوگا کہ جو ایک بلڈ سیمپل جو کہ بہت زیادہ نہیں ہے, 2 سے 3 ٹیبل سپون کے 10-15 ملز میکسیمم بلڈ سیمپل ہم لیں گے, اور جو پارٹیسپینٹ ہیں ان اسٹڈیز کے, اور ان کو پھر ہم سٹور کریں گے -80 ڈگری میں. امپیریل کالج نے بہت بڑی
ایک پریمیسز ہیں اور جس میں ہم یہ سارا وہ اسٹور کریں گے اور آنے والے ڈیکیڈز میں اس کو ریسرچرز اراؤنڈ دا ورلڈ ان کو ایکسیس ہم دیں گے کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسا برننگ کویسچن ہے جو یا کسی اور ریسرچ کو آگے لے کے جانا ہے تو وہ اویلیبل ہوگا. اور یہ پہلے اس لیول پہ سوچا نہیں گیا کبھی ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے بارے میں. ٹھیک ہے. آئی تھنک مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا سمرائز کر دی جائے اس کو کہ جو آپ نالج کا جو گیپ آپ نے جو بتایا کہ پہلے تو اسٹڈیز ہو چکی ہیں, پہلے رسک فیکٹرز جو ہیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں, لیکن اس کے باوجود کہ لوگوں کو وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل ہیں لیکن کو پیش رفت نہیں ہوئی. ہماری کمیونٹیز میں ساؤتھ ایشین جو کمیونٹیز ہیں, انڈین ہیں, پاکستانی ہیں, بنگلہ دیشی ہیں, سری لنکنز ہیں, اس میں نیپالی بھی اسی ایریا میں آ جاتے ہیں, ممکن ہے کہ افغانستان بھی زیادہ دور نہیں ہے وہاں سے. تو ان لوگوں میں جو اس کے باوجود کہ وہ رسک فیکٹرز کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا لیکن ابھی تک جو ڈیزیز کی کمی نہیں ہوئی, تو اس یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نالج گیپ ہے جو اس اسٹڈی سے بہت امید ہے بلکہ یقین ہے کہ وہ پورا ہو جائے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ ابھی مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین ہمیں جوائن کریں گے. مجھے امید ہے کہ وہ کوئی سوال پوچھیں گے. تو قبل اس کے کہ وہ جو ناظرین ہیں وہ آئیں یا کوئی سوال پوچھیں, تو اس گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر لیٹ سپوز کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں جی مجھے بھی بیچ میں شامل کر لیجیے, میں بھی جو ہے اپنا نام لکھوا دوں. اور تو اس کے لیے جو اسیسمنٹ ہے, جو ریکروٹمنٹ ہے, اسٹڈی کے اندر ہم اس کو ریکروٹمنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, جیسے ہم کسی آرگنائزیشن میں نوکری لینے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جی, تو اسی طرح اسٹڈی کے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ہر بندہ جو ہے واک ان کر سکتا ہے, یہ نہیں کہ ہر بندے کو جو ہے وہ یا عورت کو کر لیں, اس میں کچھ خاص قسم کی چیزیں ہوں گی, کوئی کرائٹیریا ہوگا. تو یہ اسیسمنٹ کے بارے میں سوال تو چھوٹا سا, مجھے پتا ہے اس کا جواب بہت لمبا ہوگا, تو آپ قسطوں میں دے دیں. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اسیسمنٹ میں کیا کرنا ہے. دیکھیں سب سے پہلے جو انکلوژن کرائٹیریا ہم کہتے ہیں اسٹڈیز کے لیے, تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا ساؤتھ ایشین ہونا بڑا ضروری ہے, کہ ظاہر ہے یہ ساؤتھ ایشین کی اسٹڈی ہے. اور پھر یہ لوگ کیا کہیں گے, تو 25 سال سے لے کر 85 سال کے جو لوگ ہیں اور جو ساؤتھ ایشین کنٹریز سے بلانگ کرتے ہیں, دے آر ویلکم, اور وہ آئیں اور پھر آ کے اس میں انرول ہوں. اور ہم کرتے یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ان کی دیکھیں رضامندی, جس کو کنسنٹ کہتے ہیں, وہ شامل ہے. رضامندی کیا ہے کہ بھئی آپ آئیں گے, آپ کا ہیلتھ چیک ہوگا جس میں جو ویٹ سے لے کے ہائٹ, بی ایم آئی, پھر اس کے بعد ویسٹ ٹو ہپ ریشو آج کل ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس سے ہمیں رسک کو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد بلڈ پریشر, اور پھر جو ہے ای سی جی, پھر ہم آئی کی اسکیننگ کرتے ہیں. اس میں آئی کی اسکیننگ بھی, آئی کی اسکیننگ بھی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ بھی ڈائبٹیز, یعنی کہ آئی کے پیچھے جو ریٹنا ہے اس میں وہ جو اسپیشل جو وہ مشین ہے اس میں وہ شامل ہے. پھر اس کے بعد ہم لنگس کو بھی چیک کرتے ہیں, پھر اسپائرومیٹری یعنی کریں گے, اسپائرومیٹری اس کو کہتے ہیں, لنگس کا فنکشن دیکھ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو بلڈ سیمپل لیا جاتا ہے اس میں سارے جو امپورٹنٹ بلڈ ٹیسٹ ہیں جس میں ڈائبٹیز کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں, لپڈ پروفائل کرتے ہیں, اور کڈنی فنکشن اور باقی جو ایک روٹین میں ایک پورا ایک ایگزیکٹو ہیلتھ چیک ہے, یہ وہ بالکل فری آف چارج ہو رہا ہے. اور صرف جو بایو بینک میں جو سیمپل ہے وہ ہم اسٹور کر رہے ہیں, جو کہ بعد میں پھر ہم جینیٹکس اور جینومکس, جس کو میں ورڈ یوز کر لوں, وہ ہم بعد میں دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں. اور پھر یہ کہ ہم ان کو چھوڑ نہیں, اور پھر جب یہ وہاں پہ لوگ آئیں گے تو ان کو پھر اینڈ پہ ایک بہت زبردست قسم کی ایک ایگزیکٹو ہیلتھ رپورٹ ملے گی, اور ان کے جی پی کو بھی انفارم کیا جائے گا. فار ایگزامپل اگر کوئی اس میں ڈائبیٹک نکل آیا یا کوئی اور ڈیزیز کا کوئی نشاندہی ہو گئی, تو وہ پھر یہ کہ قبل از وقت اس کا کوئی علاج ہو سکے گا, کچھ اس کی پریونشن ہو سکے گی. ٹھیک ہے. تو ہمارے دیکھیں ناظرین جو میں میں امید رکھتا ہوں کہ جو ناظرین ہیں, آپ اگر جو دیکھ رہے ہیں, اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ کو جو نمبر اسکرین پہ آ رہا ہوگا آپ اس کو ڈائل کر کے تو ڈاکٹر نبیل سے اسٹڈی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں کہ نہیں. تو جب تک جو ہاں جی, تو کالر ایک ہیں لائن پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, آپ بتائیں آپ کا نام کیا؟ جی
جی میرا نام خلیل ہے. اچھا جی, تو آپ کا سوال کیا جی؟ میرا سوال ہے, میں پوچھنا تھا جو CRP ESR یہ بلڈ ہوتا ہے, اس کا مجھے تفصیل سے بتانا کہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ پھر اس کا ہائی ہو جائے تو اس کا کیا؟ اچھا دیکھیں ہاں اچھا ESR جو ہے وہ ہے, دیکھیں میں پھر ناظرین کو ابھی آپ کا جواب دیتے ہیں, ناظرین کو پھر یاد کرا دیں کہ آپ جب سوال کریں تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو بہت مختصر سا ٹائم ہمارے پاس ہے, تو یہ جو اسٹڈی کے بارے میں بتا رہے ہیں, تو اگر اس کے بالکل ڈائریکٹ کنیکشن میں جو کوئی سوال ہوگا تو اس میں آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا. تو لیکن مختصر جو ہے ہم پھر یاد کراتے ہیں کہ اسٹڈی کے بارے میں سوال اگر آپ کریں تو وہ بہتر ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب جی میں بتا دیتا ہوں, مختصر یہ آپ یہ سوال جو ہے جس کا اسٹڈی سے کوئی تعلق نہیں ہے, بالکل آپ کیا مختصر کا جواب دے دیجیے گا. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. CRP اور ESR جو ہیں یہ انفلامیٹری مارکرز ہوتے ہیں, یہ سی ری ایکٹیو پروٹین اس کو کہتے ہیں. اس کو دریافت ادھر ہی ہیمر اسمتھ ہاسپٹل میں کیا تھا جدھر سے یہ امپیریل کالج کا ہی وہ حصہ ہے, اور پوری دنیا میں اب یہ دیکھیں ایک عام لینگویج میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے. تو یہ لنڈن میں ہی یہ دریافت ہوا تھا CRP جو ایک مارکر ہے, اور یہ آج کل اس کی بڑی سگنیفیکنس رہی ہے پینڈیمک میں. اس سے ہم مانیٹر کرتے رہے ہیں کہ بھئی اگر کسی کو کووڈ تھا تو وہ اس کی کیا پروگریس ہو رہی ہے. اور ESR ذرا تھوڑا سا اسپیسیفک ہو جاتا ہے, ایریتھروسائٹ سیڈمنٹیشن ریٹ کہتے ہیں اسے, لیکن یہ دونوں جو ہیں انفلیمیٹری مارکرز ہوتے ہیں. اور یہ اچھا کیا آپ نے یہ سوال پوچھ لیا, بلکہ جو آج کل ہارٹ اٹیکس ہیں, پہلے تو ہارٹ اٹیک کا ورڈ یوز ہوتا تھا, آج کل ہم ایکیوٹ کورونری سنڈروم ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں جی, اور وہ اس کے امبریلا میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں. وہ جو بالکل جو بوتھ اینڈ آف اسپیکٹرم پہ جو ہے, جو تھوڑا بہت پرابلم ہے, انسٹیبل انجائنا ہے یا نان ایس ٹی ایلیویشن MI ہے, یا وہ ذرا بات میں نہیں وہ کرنا چاہتا, لیکن اس میں بھی یہ CRP جو ہے وہ ریز ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے سرکولیٹری سسٹم میں, کورونری آرٹریز میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے, کوئی سوزش وغیرہ ہو رہی کچھ ہوتی ہے, جس سے یہ میں نے وہ ذرا ایسوسیشن اپنے وہ بھی میں نے شیئر کر دی. جی تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. تو ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں, دو ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں کا جواب مختصر دے سکتے ہیں. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب میں نے ابھی پروگرام آپ کا دیکھنا شروع کیا, مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ جو ٹیسٹ ہوں گے یہ کہاں ہوں گے, کس طرح ہوں گے. GP کے پاس جانا پڑے گا, کوئی سینٹر ہے, کس ٹاؤن میں سینٹر ہے, اور اس کے لیے کیا وہ اولڈ ایج جو لوگ ہیں, اور خاص کر کے جن کے پاس جن کی ہارٹ پرابلم ہے یا ڈائبٹیز ہے یا کئی اور پرابلم ہے, کیا وہ اس میں بھی حصہ لے سکیں گے یا نہیں؟ بڑی مہربانی آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کے ان سوالوں کا بالکل پریسائز ہم جواب دیتے ہیں, ممکن ہے بریک کے بعد دیں, لیکن آپ بالکل ہمارے ساتھ رہیے گا, ان دونوں سوالوں کے جواب ہمیں دے دیتے ہیں. جی ایک اور کالر ہے, کیونکہ ہماری بریک آنے والی ہے تو ہم ان سے بات کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی آپ ذرا اپنا ٹی وی تھوڑا سا اگر بند کر دیں تو پھر اچھا رہے گا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی, آپ نے نیا پروگرام شروع کیا اور لگتا ہے بڑا یوزفل ہے. کیا اس میں بھی شامل ہو سکتی ہوں؟ جی آپ بالکل. ہائی بلڈ پریشر کی مریض ہوں, اور میرے جو ہارٹ ہے نا اس میں بہت بڑا سلو اس کی جی ٹھیک ہے موومنٹ ہے. ڈاکٹر نبیل یہ بتائیں کہ مختصراً شامل ہو سکتی ہیں. جی بالکل. تو آپ کیسے شامل ہوں گی, کہاں پہ ہوں گی؟ وہ جو سینٹر ہے وہ, ہاں جی, اس کا میں نے ایڈریس آپ کو ابھی دے دیں گے. میں ٹیلی فون بند کرتی ہوں, آپ آرام سے جواب دے دیں. جی ٹھیک ہے, بڑی بات. ہم بریک کے بعد یہ تینوں سوالوں کا جو جواب دیں گے. ہاں تو ایک کالر اور ہیں, اور ہم نے یہ سارے سوال جو ہیں وہ نوٹ کر لیے ہیں اپنی میموری میں, انشاءاللہ امید ہے کہ یاد رہیں گے. جی نیکسٹ کالر پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی ڈاکٹر صاحب, میرا بیٹے کی عمر 50 ایئرز ہے, وہ اس کو مثانے کی کچھ کمزوری ہے, بلیڈر اس کا اوور ایکٹیو ہے, رات ساری وہ اٹھتا ہے بہت دفعہ پیشاب کے لیے, تقریباً 7 دفعہ اٹھتا ہے, 6 دفعہ 8 دفعہ اٹھتا ہے پیشاب کے لیے. تو اس کو گرم چیز بھی کوئی موافق نہیں, اور پانی بہت کم پیتا ہے, پھر بھی وہ رات کے ٹائم اس کو پیشاب بار بار اٹھنا پڑتا ہے, لیکن دن کے وقت نہیں, اتنا نہیں ہے. رات کے وقت بار بار اس کی نیند بہت خراب ہوتی ہے. وہ بہت عرصے سے اس نے آپریشن بھی کروایا ہے, اس کو کئی عرصے سے 15-20 سال سے 25-30 سال سے یہ بیماری ہے.
जी इंशाल्लाह फिर आप ब्रेक के बाद हम आपसे जवाब देते हैं आपका। ब्रेक आप हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद हम इसका जवाब देते हैं। तो इंशाल्लाह नाजरीन ब्रेक की तरफ चलते हैं, तो उसके बाद आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम बैक। हमारी ब्रेक के बाद हम लोग हमारे पास कम से कम 3-4 कॉलर थे और कुछ जो है वो हमसे सवालात पूछ रहे थे। तो पहले सवाल जो खातून थी, हमारी जो बहन थी, उन्होंने पूछा कि उनके बेटे का यूरिनरी ब्लैडर का प्रॉब्लम है। तो हम उनसे ये अर्ज़ करेंगे कि ये चूँकि डॉक्टर साहब कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इसलिए इसमें प्रोग्राम इसका जवाब हम नहीं दे सकते, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि हमारा जो आस का जो जीपी है, जो अगले हफ्ते सेम टाइम डॉक्टर इमरान गौहर आएंगे, तो वो आपको इसका जवाब दे देंगे। तो दूसरा सवाल ये पूछा था कि इसका जो अगर स्टडी में शामिल होना है तो जो असेसमेंट सेंटर है वो है कहाँ पे, उसका एड्रेस कहाँ पे है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं थोड़ा सा आहिस्ता बोलूँगा ताकि आप उसको नोट कर लें। इसका जो एड्रेस है वो है नॉरवुड हॉल, और ये साउथ हॉल के अंदर है। तो नॉरवुड ग्रीन रोड है और फिर साउथ हॉल है, और उसका पोस्ट कोड जो है UB24LA। अगर आप इंटरनेट पे चेक करें www.sasouthbank.org, तो वहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी और एड्रेस मिल जाएगा। और इनका फ़ोन नंबर भी है 0204-542-8494। मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आपने 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे वहाँ पे जो अगर कॉल करना है तो 0204-542-8494, और इनकी ईमेल भी है admin@sabiobank.org। जी हाँ, तो जैसा कि डॉक्टर नबील ने जो है कि बताया कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फिर अब एक और सवाल आया था एक हमारी बहन का जी। तो उन्होंने पूछा था कि क्या वो उस स्टडी में शामिल हो सकती हैं। तो आप वो जो इंक्लूजन क्राइटेरिया था वो हमने एक सवाल वो ऐसे पूछना ही था, और यहाँ हमारी बहन ने पूछ दिया, बड़ा अच्छा किया। प्लीज़ उस पर ज़रा रोशनी डाल लें मुख्तसरन, ताकि बाकी जो कॉलर्स हैं फिर वो आके तो फिर वो कुछ सवाल कर सकते हैं। देखिए, मैंने ये बात शुरू की थी कि उसके लिए साउथ एशियन होना ज़रूरी। 25 साल से लेके 85 साल की एज तक कोई भी साउथ एशियन जो है वो आके इस स्टडी में शामिल हो सकते हैं। और सिर्फ जिनको कोई क्रिटिकल इलनेस हुई हो या हॉस्पिटल एडमिट हुए हों या अभी रिसेंटली किसी ने कोई क्लिनिकल ड्रग ट्रायल में हिस्सा लिया हो और वो भी अगर 1 महीना गुजर चुका हो तो वो भी आ सकते हैं। कोई ऐसी क्रिटिकल कोई खुदा न खास्ता कोई सीरियस बीमारी ना हो तो 25 साल से लेके 85 साल के हजरात सारे शामिल हो सकते हैं। ख़वातीन के लिए ये है कि वो अगर प्रेग्नेंट हैं तो फिर हम उनको उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सब लोग जो हैं वो हम उनको इनवाइट करते हैं कि आप उधर नॉरवुड हॉल साउथ हॉल में आएँ और आके अपना एक एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेक करवाएं। और एक किस्म की ये चैरिटी है, जो आने वाली जनरेशन की जब बात होती है, जो विज़न की बात होती है, वो यही है कि आप आएँ और आपका जो ब्लड सैंपल है उसमें से हम फिर ये जेनेटिक स्टडीज़ जो हैं वो देखेंगे कि भाई क्यों जो साउथ एशियन लोग हैं उनमें हार्ट डिज़ीज़, डायबिटीज़, कैंसर्स, किडनी डिजीज़ और बाकी दीगर जो मूजी मर्ज़ हैं वो क्यों उनका इंसिडेंस इतना ज़्यादा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल पे इतना बड़ा कभी किसी ने पहले सोचा है, और इसके लिए बड़े रिसोर्सेज चाहिए हैं। और हमें इंपीरियल कॉलेज ने ये स्पॉन्सर किया है इसको, और इसको बहुत अप्रिशिएट किया है कि भाई इतने बड़े लेवल पे ये सोचा गया है। तो हम ना सिर्फ लंदन में बल्कि साउथ एशियन लोग जहाँ जहाँ पूरे यूके में आबाद हैं, अगर वो इधर साउथ हॉल की तरफ आएँ, एक अच्छा सा खाना भी खाएँ और बाद में वो स्टडी में भी शामिल हो जाएं, तो इससे अच्छी क्या बात है कि एक उनकी डे आउट भी हो जाए और वो आके इसमें पार्टिसिपेट भी कर लें। तो आप वेबसाइट पे जो डॉक्टर ज़ुबैर ने अभी बताई है जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और उसके लिए जो दिन या जो टाइम आपको सूट करे आप वो बिल्कुल जस्ट एक आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, तो आप अपना वो पिक एंड चूज़ कर सकते हैं वो टाइम, और आएँ और अपना जो है वो चेकअप करवाएं।
اور پھر دیکھیں 1 لاکھ لوگ جو ہیں وہ جگہ جگہ آباد ہیں پورے یو کے میں، ساؤتھ ایشینز. تو ایک سینٹر تو ابھی یہ ناروڈ ہال ہے. تو پھر ہم اور سوچ رہے ہیں ایک مڈلینڈز میں اور ایک پھر لندن کے 1-2 اور علاقوں میں بھی بڑی جلدی وہ پائپ لائن میں ہے ہمارے جو منصوبہ ہے. تو پھر یہ سینٹرز زیادہ بن جائیں گے تو پھر لوگوں کو فی الحال آپ کے پاس ایک ہی سینٹر ہے جہاں پہ ہم نے، اور ابھی تک ہمارے پاس 5-7 ہزار لوگ جو ہیں وہ اس میں آلریڈی انرول ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے ہماری بہن کو جو جواب دیا کوئی انکلوژن کرائٹیریا کے بارے میں، اگر کسی کا اگر بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا ہے، جیسے ESR بھی زیادہ ہو، جیسے ہمارے ایک بھائی نے پوچھا تھا، تو کیا بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل شامل ہو سکتے ہیں. اچھا، میں پھر ایک دفعہ یاد کرا دوں کہ یہ جو فری آف کاسٹ جو اسیسمنٹ ہے، جیسا آپ نے فرمایا، تو میں نے اس کے کچھ نوٹس بنا لیے کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں پہلی بات تو کہ آپ کو اس کو رجسٹر کریں گے، آپ کا جو ہے وہ کنسنٹ لیں گے، چھوٹا سا ایک کویسچنئر ہوگا. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ فری آف کاسٹ ECG کریں گے. دوسرا پھر آپ نے کہا کہ بلڈ ٹیسٹ کریں گے اور بلڈ ٹیسٹ میں بہت سی چیزوں کو چیک کریں گے. پھر آپ نے کہا کہ آپ کے پھیپھڑوں کی صحت کے بارے میں وہ جو ہے وہ ٹیسٹ کریں گے، جس کو سپائرومیٹری کہتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا یا بھول گئے کہ یورین سیمپل بھی کریں گے. اس کے بعد آنکھ کا جو ہے وہ ریٹنا جو چیک کریں گے، وہ اس کے بارے میں کہ اس میں کوئی بلڈ پریشر کی یا ڈائبٹیز کی یا اور کوئی علامات جو سامنے آئی کے فرنٹ میں نظر نہیں آتی، پیچھے نظر آتی ہیں، تو دیکھیں گے، اس کی فوٹوگرافی کریں گے. اور تو یہ سارا کچھ جو ہے بالکل فری آف کاسٹ ہے. جی بالکل، اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے. جی بالکل فری آف کاسٹ ہے. بلکہ ہم تو اپریشیٹ کریں گے کہ لوگ آئیں. اور یہ دیکھیں یہ 2 وے ہے. ایک تو ایک فری اسیسمنٹ اور ساری یہ اتنی زبردست قسم کی ان کی ہیلتھ چیک اپ کی اپرچونٹی ہے. اور ساتھ ہی بار بار دیکھیں، بار بار جو ویژن پہ میری تو بات آ جاتی ہے کہ ہماری ویژن ہی یہ ہے کہ اس ڈیٹا سے جو ہے کئی چیزیں دریافت ہوں گی کہ ہمیں کیا نئے کوئی انویسٹیگیشن کا ڈائگنوسٹک ٹیسٹس کی ضرورت ہے، کیا ہمیں کوئی نئے ٹریٹمنٹس کی ضرورت ہے، کیا کون سی ایسی میڈیسنز ہیں جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں کام نہیں صحیح طرح سے کرتی. فار ایگزامپل ایفرو کریبین پاپولیشن ہے، ان میں ہمیں پتہ ہے کہ کون سے گروپ جو ہیں وہ بلڈ پریشر کے لیے اچھے ہیں، کون سے گروپ کی جو میڈیسنز ہیں وہ ان کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں کرتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی اراؤنڈ دا ورلڈ، پوری دنیا میں، اس کا فائدہ صرف UK یا لندن کو نہیں ہونے والا ہے. یہ ایک گلوبل ایفیکٹ آنے والا ہے اس پوری اسٹڈی کا. کہ دیکھیں ساری دنیا میں نے شروع میں کہا کہ دیکھیں ہم ساؤتھ ایشین بڑے بہادر لوگ ہیں، گھروں کو چھوڑ آئے ہیں، کہاں کہاں آباد ہو گئے ہیں، اپنے اپنے مقصد ہیں لوگوں کے، کتنی سٹریس برداشت کی ہے، کیا کچھ ہوا ہے، کتنی چینجز آئی ہیں، کتنی سوشیولوجیکل چینجز آئی ہیں. تو آپ دیکھیں اس سارے پروسیس میں شاید ہم اپنی ہیلتھ کو پیچھے چھوڑ دیا ہم نے. جی اس میں اس لیے کہ کووڈ کی وجہ سے تو آئی تھنک ہر چیز جو ہے اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہے، چیزیں سلو ڈاؤن ہو گئی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس چونکہ ٹائم کم ہے، تو ہم اس ٹائم کو میکسیمم یوز کریں گے کہ اپنے ناظرین کے جو سوال ہیں، اور کچھ سوالات مجھے ملتے جا رہے ہیں. مجھے 2 سوالات ملے ہیں. ایک ہماری بہن کا ہے کہ ایک ہمارے بھائی کا ہے، یا دونوں بہنوں کے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسٹ لنڈن میں رہتا ہے، اگر کوئی برمنگھم میں رہتا ہے، پارشلی آپ نے جواب دے دیا. اگر کوئی دور رہتا ہے برمنگھم سے بھی، تو آپ کے پاس ایک لنڈن میں سینٹر ہے، تو کیا لندن والوں کے لیے خاص قسم کی یہ کوئی اقربا پروری ہے، آپ نے نوازا ہے ان کو، باقی جگہ پہ کیوں نہیں آپ نے ابھی تک سینٹر بنائے؟ اور وہ لوگ جو ہے کیا برمنگھم سے، ایسٹ لنڈن سے آ سکتے ہیں؟ ابھی تو اور کہیں پہ نہیں ہے نا، صرف ایک سینٹر ہے. تو میں کلیریفائی کر دوں کہ سینٹر جو ہے ڈاکٹر نے بتایا، اور ان کی ویب سائٹ بھی بتاتی ہے، صرف ابھی تک ناروڈ گرین روڈ پہ ساؤتھ ہال میں موجود ہے، اور کسی جگہ پہ نہیں، لیکن اس کی بات چل رہی ہے. تو بہنوں کو اور بھائیوں کو یہ بتا دیں جو انہوں نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے، مجھے تھوڑا سا مطلب ہے کہ اس کے تو کیا وہ جہاں سے چاہیں آ سکتے ہیں؟ جی بالکل، اگر وہ کسی اپنے ریلیٹو کو ملنے آ جائیں، ساتھ اپنا ٹیسٹ بھی کرا لیں. جی ایگزیکٹلی. دیکھیں یہی تو آج سب لوگوں کو یہ اوپن انویٹیشن دینے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ آئیں. اس اتنی بڑی کمیونٹی، دیکھیں اتنی بڑی ہماری کمیونٹی ہے، اور اس سے اچھا موقع کیا ہوگا کہ ہم اپنی صحت کو پرائمری امپورٹنس دیں
اور پھر آج کل کے ایٹماسفیئر میں جس سے ابھی پینڈیمک سے جان چھوٹتے چھوٹتے پھر نہیں چھوٹتی، اور پتہ نہیں ابھی کتنے اور مہینے یا سال لگیں گے کہ نارملائز ہوں گے. اب تو ہم نیو نارملز میں زندگی گزرنا شروع ہو گئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے سب لوگوں کے لیے کہ وہ آئیں اور اپنا جو ہے چیک اپ کرائیں. تو یہ نووڈ ہال ساؤتھ ہال میں یہ پہلا سینٹر. دیکھیں یہ لفظوں میں کہہ دینا تو بڑا آسان ہے کہ جی اور سینٹرز، لیکن ہمیں سٹاف کی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. جو ڈیٹا کلیکشن ہے وہ بڑی ایک سپر قسم کی، ہم اس پہ ایک بڑی کرٹیکل نظر رکھتے ہیں کہ ڈیٹا کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا آپ جو یہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں کیا وہ پورے آپ سارے ٹک باکسز صحیح طرح کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی کی ہائٹ میں ہی تھوڑا ڈفرینس ڈال دیا میجر کرنے والے نے تو وہ ڈیٹا پورا اس پہ اسکیو ہوگا. تو یہ ایک چھوٹی سی ایسے ایک مثال دے رہا ہوں. اسی طرح جو یہ ساری سٹاف کی ٹریننگ ہے اور ان کو پھر ایک ٹیم کے ساتھ ٹیم ورک پورا لے کے چلنا، اور پھر جو بلڈ سیمپلز آئے ہیں تو ساتھ کے ساتھ ان کو سٹور کرنا ہے. یورین سیمپلز ہیں تو ان کی پھر انالیسس ساتھ کے ساتھ ہے، ان کی رپورٹس بنانا اس میں شامل ہے. تو یہ ایک بندے کا تو کام نہیں ہے. ہماری بڑی زبردست ٹیم ہے جو یہ ابھی ہم ایک سینٹر میں دن رات وہاں پہ کام ہو رہا ہے. ہمارے پاس ابھی 60 سے 70 بلکہ کسی دن 80 تک بھی لوگ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں آلریڈی. اور ابھی ہم نے ساؤتھ ہال میں میں اور پروفیسر کونر ہم دونوں نے 2 مسجدوں میں جا کے بھی لوگوں کو انوائٹ کیا، اسی طرح اور جگہوں پہ جا کے بھی ہم لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں اور کہ بھئی دیکھیں آئیں اور اس پورے اتنے ایک زبردست گلوبل امپیکٹ جس کا ہوگا اس پروجیکٹ کا حصہ بنے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر نبیل. میں اپنے ناظرین کو پھر یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا آج کل جو پروگرام ہے اسلام چینل پر، اور جس میں جو چیز ہم بیان کر رہے ہیں اس کا میں دوبارہ ذکر کر دوں بڑی مختصر سے، کہ یہ ساؤتھ ایشین بائیو بینک سٹڈی ہے جس میں یو کے سے 1 لاکھ پارٹیسپینٹ جو لوگوں کو شامل اس میں ہونا ہے، اور بہت گنجائش ہے. آپ کسی بھی علاقے سے آ سکتے ہیں. اور اس میں ہمارے ساتھ جو لیڈ پروفیسر ہیں پروفیسر جسپار کونر صاحب ہیں جو کہ بین الاقوامی انٹرنیشنل فیم کے کارڈیالوجسٹ ہیں، اور انشاءاللہ جب ہمارا دوسرا پروگرام ہوگا چند ویک میں تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. تو میں ایڈریس آپ کو بتا دیتا ہوں دوبارہ کہ یہ ناروڈ ہال ہے. ناروڈ ہال، ناروڈ گرین روڈ، ساؤتھ ہال، اور پوسٹ کوڈ اس کا ہے UB2 4LA. اور اس کا جو فون نمبر ہے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ 0204 542 8494. اگر آپ ان کو ای میل کرنا چاہیں تو admin @sabiobank.org. ڈاکٹر صاحب یہ بڑے سوالات جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو وہ میں سن رہا ہوں اور میں آپ کو ساتھ سے بتاتا جا رہا ہوں. تو تھینک یو ویری مچ. وہ جواب دے رہے ہیں. میرے پاس ایک سوال ہے. جی اگر میں پیشنٹ ہوں، میں نے سارا کچھ یہ بڑی محنت کی ہے، میں ایسٹ لنڈن سے آیا ہوں یا برمنگھم سے آیا ہوں، بڑی مشکل سے آیا ہوں، میں نے سارا کچھ کرا لیا ہے، میرے رزلٹس کا بنے گا کیا؟ مجھے تو بتائیں، کیا میرے پاس رزلٹس مجھے کو ملیں گے یا میں بس کر کے تو آپ کہیں گے جی آف یو گو بائے بائے؟ اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا ہے رزلٹس کا کیا بنے گا؟ جی رزلٹس کی جب ہماری آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو اس پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی ایک کمپریہنسو رپورٹ جو ہے وہ ایشو کی جائے گی جو آپ کے سارے رسک فیکٹرز کو ہائی لائٹ کرے گی، اور وہ کاپی جو ہے وہ آپ کے GP کو بھی جائے گی. سب کچھ کانفیڈینشیل ہوگا. وہ کانفیڈینشیل ہوگا، اور یہ ہوگا کہ اگر کوئی خدا نخواستہ اس میں کوئی ایسی چیز نظر آ گئی کہ جس کو ارجنٹ اٹینشن کی ضرورت ہے تو وہ پھر ہم نے آلریڈی جو ہمارے ایریا کے جتنے بھی جنرل پریکٹیشنرز ہیں یا پرائمری کیئر ہے وہ اس بات سے اویئر ہیں کہ ہم نے یہ اتنا بڑا پروجیکٹ شروع کیا ہے. تو شاید ہم ان کا کام جو ہے وہ کم کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت سارے لوگوں کی ہیلتھ اسکریننگ کر کے دے رہے ہیں انہیں. لیکن دوسرا اینگل یہ ہے کہ شاید ہم ان کا کام بڑھا بھی رہے ہیں کہ اگر خود جو بیچ میں سے ایسی چیزیں اگر مل گئی ہمیں، یا ڈائبیٹکس مل گئے یا کوئی ہائی بلڈ پریشر کے مریض مل گئے، تو وہ پھر یہ ہے کہ GPs کو فوراً ان پہ ایکشن لینا ہوگا. تو پیشنٹ کو کاپی بھی مل جائے گی. جی ان کو کاپی ملے گی. اور وہ اور پھر یہ نہیں ہے ہم ابھی نہیں چھوڑ دیں گے ان کو،
یہ جو لوگ سارے اس میں آ جائیں گے پھر آنے والے سالوں میں ہم ان کو پھر دوبارہ انوائٹ کریں گے. پھر دیکھنا یہ ہے جو اتنی بڑی بڑی یہ جو پروسپیکٹیو یا ایپیڈیمیولوجیکل سٹڈیز ہوتی ہیں جس میں پاپولیشن کے بہت بڑے حصے کو انوائٹ کیا جاتا ہے, پھر ان پہ نظر رکھی جاتی ہے کہ دیکھیں آج سے 5 سال کے بعد اگر 10,000 لوگ تھے یا 1 لاکھ تھے یا 2 لاکھ تھے, ان میں سے کتنے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا خدا نخواستہ, کتنے لوگوں کو سٹروک ہو گیا, کتنے لوگ تھے جن کو ڈائبٹیز پہلے سے ڈائگنوز نہیں تھی اب ڈائگنوز ہو گئی, یا کوئی ہائی بلڈ پریشر کے مریض بن گئے. تو دیکھیں یہ ہم یہ سارا دیکھیں گے اور پھر اس ڈیٹا کی انالیسس کا ٹائم آئے گا. اور پھر جو بار بار جنریشن کی بات ہوتی ہے تو یہ 1-2 دن میں تو رزلٹ آنے والے نہیں ہیں, یہ تو ہمیں کئی آنے والے ڈیکیڈز میں کام کرنا پڑے گا. ہمیں آنے والی نسلوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر میں وہاں پہ جاؤں اس نیت سے کہ مختصر سا ابھی پھر کالر ہیں اس کی بات سن لیتے ہیں کہ اس نیت سے جاؤں کہ میں دوسری فیوچر جنریشنز کا فائدہ کرنا چاہتا ہوں, تو کیا میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا؟ یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی. تو اگر کیونکہ اس سے تو سارا کچھ جو بایو بینک جو ہے جو وہاں سے سارے آپ ڈیٹا نکالیں گے, سارے دیکھیں گے کہاں پہ نالج کے گیپس ہیں, کہاں پہ اتنی ریسرچ کی ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ یہ چیزیں. یہ دیکھیں آپ نے اتنا اچھا یہ ایک طرف پوائنٹ کیا ہے اس چیز کو کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم حاصل کرو بے شک اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. اس زمانے میں چین یا چائنا جو تھا وہ ایک نالج سینٹر تھا. تو دیکھیں اس چیز کی تو ہمیں جو ہے نا اس کو تو بھولنا ہی کبھی نہیں چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن اور ریسرچ اور یہ اس سے ہی جو ہے ہمارا بچاؤ ہے, نہیں تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور پھر یہ بیماریوں کو جو ڈیل کرنا آنے والے سالوں میں اور ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا بغیر کسی کمپریہنسو ریسرچز کے اتنا ایزی نہیں ہوگا. جی بہت شکریہ. ہمارا پاس چونکہ اگر آج ناظرین کو بتا دیں گے اگر کوئی سارے سوالوں کے جواب نہ ہو سکے تو ہم دوبارہ بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تو ہمارے پاس ایک کالر ہیں تو ان کی بات سن لیتے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. ہاں جی, پہلے میں نے کہنا تھا کہ بہت اچھا لگا آپ کو کافی عرصے کے بعد دوبارہ دیکھا صحت ہے زندگی پروگرام پہ. جی بہت شکریہ آپ کا, آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ اصل میں کچھ جتنی عرصہ میں ہولڈ پہ تھی تو کچھ تو سوال کے جواب ڈاکٹر نبیل صاحب نے دے دیے ہیں, لیکن سب سے پہلے میں نے یہ کہنا تھا کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا یہ کام انڈر ٹیک کر رہے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ ہم بھی خدمت خلق اس میں ایک شامل ہو جائیں اتنی بڑی اسٹڈی میں. خدمت خلق بڑا اچھا لفظ کی, ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. تو دوسرا جو میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ اس میں جو ہے آپ کی جو بھی فائنڈنگز ہوں گے اس کا لانگ ٹرم آپ کا کیا پلان ہے اس کے ساتھ. اور دوسرا یہ ہے کہ کانفیڈینشیلٹی کے بارے میں کیا یہ آپ کیسے اور کس طرح سے یہ فائنڈنگز شیئر کریں گے جی پیز کے ساتھ یا دوسرے جو بھی ہیں ہیلتھ ورکرز کے ساتھ. تو اس میں یہ نہیں, آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ کافی ایک لمبا پلان ہے, منصوبہ ہے, لیکن میں صرف بس اس بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے. جی بہت شکریہ آپ کے سوالوں کا. ڈاکٹر نبیل آپ نے نوٹ کر لیا یہ ہے کانفیڈینشیلٹی کے بارے میں. یہ ہماری ایک کال ہے, ممکن ہے لاسٹ ہو, تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. جی بالکل لے لیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو آپ ایگزیکٹو ہیلتھ چیک کر رہے ہیں یہ کب سے شروع ہے اور ٹائمنگز کیا ہوں گے؟ کس کے؟ جی سوری, یہ ٹائمنگز کی بات کر رہی ہوں. ٹائمنگز اور یہ کب سے شروع ہے چیک اپ؟ جی میں یہ اس کا یہ ہے کہ پروگرام تو شروع ہو گیا ہوا ہے. جی 3-4 مہینوں سے, بلکہ مارچ اپریل سے ہم یہ آلریڈی, میں نے پہلے ابھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس مور دین 6,000 لوگ آلریڈی اس میں آ چکے ہیں. 60 سے 70 بلکہ اس سے بھی زیادہ ہر روز اس میں شامل ہو رہے ہیں. اور صبح 8-9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک. ابھی تو ہم 5 دن کام کریں, بلکہ یہ 7 دن ہم کریں گے ایوری ڈے ایئر راؤنڈ. پھر جا کے ہمارے پاس یہ اتنا بڑا ٹارگٹ اچیو ہوگا. تو یو آر مور دین ویلکم. آپ کے پاس یہ ویب سائٹ ہے, ٹیلی فون نمبرز ہیں, آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کریں. اور جو کانفیڈینشیلٹی کو بھی میں ڈیل کر لوں کہ جو کنسنٹ فارم جو شروع میں ہم آپ سے سائن کراتے ہیں اس میں یہ سارا لکھا ہوا ہے کہ اس کو بالکل ڈیٹا کانفیڈینشیل رہے گا. اور میں یہ بھی میں ساتھ ہی
ذرا ذکر کرتا چلوں کہ اگر کسی سٹیج پہ ہمارے کسی بہن بھائی کو یہ لگے کہ نہیں بھائی میں اس سے ودرا کرنا چاہتا ہوں تو اس کا یہ ہم کریں گے کہ وہ آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں ہمیں, تو وہ پھر یہ ہوگا کہ وہ اگر بلڈ سیمپل ہمارے پاس کہیں سیو پڑا ہوا ہے تو وہ ہم اس کو پھر فردر انالیسس کے لیے یوز نہیں کریں گے. ہمیں بہت امید ہے کہ ایسا تو موقع ہی نہیں آئے گا, کیونکہ اتنا بڑا اور نیک کام ہے, یہ اتنا بڑا یہ پروجیکٹ ہے کہ دیکھیں اس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے, اور اپنا بھی ہے اور کمیونٹی کا بھی. ڈاکٹر صاحب ہم لوگ اپنے پروگرام کے اختتام کو پہنچنے والے ہیں, چند منٹ باقی ہیں جی. تو اب یہ کرتے ہیں کہ جو اس سے پہلے کالر جو محترمہ آئی تھیں جی تو انہوں نے کچھ تھوڑا سا مطلب کہ کافی کچھ ہمیں انکریج بھی کیا, بہت کچھ ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں جی. اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑا اخلاقی قسم کا کام ہے اور یقیناً صدقہ جاریہ بھی بنے گا. تو انہوں نے کہا تھا یہ بڑے لانگ ٹرم پلان ہے, تو لانگ ٹرم میں کیا کیسے ہوگا, کتنے کو آپ کو کوئی اندازہ ہے کتنے سال لگیں گے؟ پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کانفیڈینشیلٹی کے بارے میں آپ نے جواب دے دیا ہے جی. اور اس کی جو اسٹوریج آف سیمپل ہے, کسی نے ودرا کرنا ہے تو وہ بھی آپ نے جواب دے دیا ہے جی. لیکن اس سے پہلے جو کالر تھیں ان کے بارے میں جو کچھ ان کے اور جو تھے لانگ ٹرم کے بارے میں جی. کہ یہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کچھ تھوڑا سا کوئی روشنی ڈالیں اس پہ جی. تاکہ یہاں پہ پھر ہم جو نا اپنے اختتام کو پہنچے. دیکھیں جو ٹارگٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم 3 سالوں کے اندر 1 لاکھ لوگ یو کے میں اور 1 لاکھ لوگ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اور سری لنکا میں انرول کر لیں. اور ہمارا یہ جو پورا سیٹ اپ ہے یہ بالکل یونیفارم ہے, ایک پروٹوکول ہے, ایک سٹینڈرڈ ہے, ایک طرح کا ڈیٹا کلیکٹ ہوگا ان ملکوں میں بھی جو جہاں پہ ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے اور یہاں یو کے میں بھی. تو 3 سالوں میں اگر ہم 1 لاکھ لوگوں کو لے لیں پھر ہمیں 1 سال لگ جائے گا اس ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے. پھر اس کی سیکنڈ فیز کی ہم بات کرتے ہیں کہ آنے والے 4-5 سال میں پھر ہم انہی لوگوں کو انوائٹ کریں کہ وہ دوبارہ آئیں اور پھر ہم دیکھیں کہ کیا آج کی ڈیٹ سے یا 5 سال بعد ان کی صحت میں کیا تبدیلی آئی ہے اور اس میں کوئی اچھی چینجز آئی ہیں. پھر ہم ایڈوائز بھی کرتے ہیں لائف سٹائل پہ, ڈائٹ پہ, سٹریس کو ریڈیوس کرنے کے لیے, اور یہ اس قسم کی جو ساری چیزیں ہیں. دیکھیں وہ جو رپورٹ کی بات ہو رہی ہے وہ بڑی کمپریہنسو ہے. وہ جس کو بھی انشاءاللہ یہ رپورٹ مل رہی ہے وہ دے آر ویری ہیپی کہ اس میں صحت کے جو آج کل کی جو سٹینڈرڈز کے مطابق جو اصول ہیں اس میں ان کو گائیڈ کیا گیا ہے. تو یہ اس رپورٹ کی بھی میں تھوڑا سا اور بتا دوں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی تو انشاءاللہ ناظرین کو ہم بتائیں کہ اس کو ہم جو ہے وہ ریپ اپ کرتے ہیں, سمرائز کرتے ہیں جی. اور 3 یا 4 ہفتے بعد ہم ڈیٹ کو اناؤنس کریں گے. پھر دوبارہ جو ہم حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں, اور اس کے بعد جتنے آپ کے سوالات ہوئے تو اس کو میں تھوڑا سا سمرائز کر دیتا ہوں کہ ساؤتھ بینک ایشین جو اسٹڈی ہے اور اس کا جو سینٹر ہے وہ آلریڈی کھل چکا ہے. وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور 1 لاکھ لوگوں کا سیمپل وہاں پہ کلیکٹ ہوگا. بہت سا ٹائم آپ کے پاس موجود ہے, آپ ہمت کریں, حوصلہ کریں, پلان بنائیں. ڈاکٹر نبیل نے فرمایا کہ 25 سے لے کے 85 سال تک اگر کو آپ اس ایج کے درمیان میں ہیں اور بے شک آپ کو کوئی اور بھی کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے یا صحت مند ہیں, آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور اس کی جو ہے انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی, سری لنکن جو ہے وہ ہے. تو اس کا ایڈریس میں آپ کو یاد کراتا جاؤں کیونکہ اس وقت مشکل سے 1.5 منٹ رہ گیا ہے. ناروڈ گرین روڈ ہے, ساؤتھ ہال, اور اس کا پوسٹ کوڈ ہے UB24LA اور فون نمبر 0204 اور 5428494 اور ای میل جو ہے admin@sabiobank.org. اور اس میں پھر بتاتا جاؤں کہ جو لیڈ پرسنز ہیں, جو پروفیسر صاحب ہیں, وہ ان کا نام جسپال کونر ہے اور اس میں باقی اور پروفیسر بھی شامل ہیں لیکن وہ لیڈ ہیں. اور ڈاکٹر نبیل احمد جو کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں, ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے یہاں پہ اور انہوں نے جو ہے کہ اسٹڈی کے بارے میں جو ہے بہت سی باتیں بتائیں. ابھی میرے پاس بہت سوال ہیں. میں کارڈیالوجسٹ ہوں. کارڈیالوجسٹ, ہاں, کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ہیں. بیگ یو پارڈن اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ریمائنڈنگ می. تو اس اسٹڈی کے بارے میں ہم نے بیک گراؤنڈ ڈسکس کی, اس کے آبجیکٹیوز جو تھے بڑے وہ ہم نے نصب العین اس کا دیکھا کہ لوگوں کے لیے فائدہ ہے, نالج میں گیپ ہے اور ایشین لوگوں میں بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز اور کینسر کے جو انسیڈنس ریٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے, 2, 3 یا 4% گنا زیادہ ہے. اور اسیسمنٹ سینٹر میں بہت سے جو چیزیں آپ کے ٹیسٹ ہوں گی وہ بالکل وہ فری ہوں گے.
اور آپ کا رزلٹ آپ کو بھی مل جائے گا, آپ کے جی پی کو بھی مل جائے گا, اور باقی لوکیشنز کے بارے میں ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارا پروگرام بالکل اختتام کو پہنچنے والا ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ نے بہت سی چیزیں اور بیان کرنی ہوں گی, لیکن نیکسٹ ٹائم کے لیے کریں گے. تو ناظرین آپ کے ہمارے ساتھ نیکسٹ ٹائم ہمیں جوائن کیجئے گا, تو انشاءاللہ ہم آپ سے 3 یا 4 ہفتے میں اناؤنس کریں گے, دوبارہ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.